अस्सलामु अलैकुम नाजरीन हज़रत ज़हाक बिन उर्वा कहते हैं कि मैं इराक़ भी गया, वहाँ किसरा का लश्कर और जरामका की फ़ौजें भी देखीं, मगर वल्लाह मैंने रोमियों का सा लश्कर अज़ीम और उसकी तादाद और इस कदर असलहा नहीं देखे थे। हमने उनके मुकाबले के लिए यहीं डेरे डाल दिए। अगले रोज़ अभी पूरी तरह दिन भी नहीं निकला था कि रोमियों ने हमारी तरफ बढ़ना शुरू किया। जिस वक्त हमने उन्हें सवार होते देखा तो हम भी होशियार हो गए और तैयारी शुरू कर दी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पर सवार होकर हमारी सफ़ों में तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुसलमानों याद रखो, जिस कदर फ़ौज तुम्हारे मुकाबले के लिए आज मौजूद है तुम इसके बाद कभी नहीं देखोगे। अगर बारी ताला ने से तुम्हारे हाथ से शिकस्त दे दी तो फिर कभी भी कोई क़यामत तक इनके एवज़ तुम्हारे मुकाबले पर नहीं आ सकता। तुम्हें चाहिए कि जिहाद में जान तोड़कर कोशिश करो, खुदा के दीन की आबरू रखो और उसकी मदद करो। जंग में पुश्त देकर भागना दोज़ख में गिरना है, इसलिए इसे एहतियात रखो। शाने से शाना मिलाकर खड़े हो जाओ, तेगों को हरकत देते रहो और जब तक मैं हुक्म ना दूँ हमला मत करो। हिम्मतों को कवी और इरादों को मजबूत रखो। वागदी कहते हैं कि मुझे मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है कि जिस वक्त दरवान ने असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग के लिए मुजतमे और हमला के वास्ते आमादा और तैयार देखा तो अपने मातहत सलारों और सरदारों को जमा करके कहने लगा, या बनी असफर, याद रखो बादशाह हरकल को तुम पर बहुत नाज और भरोसा है। अगर तुम हजीमत खा गए तो फिर कोई शख्स तुम्हारी जगह अरबों के मुकाबले के लिए नहीं निकल सकता। अरब तुम्हारे शहरों पर कब्जा कर लेंगे, मर्दों को कत्ल, औरतों को कैद कर देंगे। तुम्हें चाहिए कि पामर्दी के साथ लड़ो और एक मुतफिका हमला कर दो। याद रखो तुम उनसे 3 गुना हो। तुम्हारे हर 3 शख्सों के मुकाबले में उनका महज एक आदमी है। सलीब से मदद चाहो, वो तुम्हें ज़रूर मदद देगी। कहते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, बहादरान इस्लाम, तुम में वो कौन शख्स है जो रोमियों के पास जाकर उनकी तादाद, चाल ढाल और साजो सामान की हमें इतला दे। हज़रत ज़रार बिन अज़वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस काम के लिए अमीर मैं तैयार हूँ। आपने फरमाया कि वल्लाह तुम इस काम के लिए मौजू हो, मगर ज़रार, जिस वक्त तुम दुश्मन के पास पहुँच जाओ तो एहतियात रखना और नफ्स पर मगरूर होकर अपनी जान को खामखा निर्गा में ना फंसाना। हज़रत ज़रार ने घोड़े की बाग फेरी और वहां पहुंचकर नहायत तमतराक साजो सामान, खेमे, खदों और नेज़ों की चमक को मुलाजा फरमाया और परिंदों के परों की तरह उनके निशानों के फरीरे उड़ते देखे। दरवान जो मुसलमानों की फौज और उनके तौर तरीके को गहरी नज़र से देख रहा था, उसकी नज़र अचानक हज़रत ज़रार पर पड़ी तो उसने अपने चंद सरदारों से कहा कि मैंने एक सवार को आते हुए देखा है और मुझे गालिब यकीन है कि वो अपनी कौम में कोई मोअज़्ज़ज़ सरदार है। पास तुम में कोई है जो उसे गिरफ्तार कर ले। यह सुनकर फौज में से 30 जवान निकले और हज़रत ज़रार की तरफ चले। जिस वक्त आपने उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो आपने पूछ देकर चलना शुरू किया। ये आपके पीछे बतौर ताक़ुब के चले और ये समझे कि यह मुकाबले से भाग निकला, मगर आपका यह इरादा था कि इन्हें इनकी जमीयत से दूर करके फिर मुकाबला किया जाए। जब ये अपनी फ़ौज से दूर चले आए तो आपने घोड़े की बाग उनकी तरफ फेरी, बर्छा संभाला और इस जोर से एक सवार पर गिरे कि वो बर्छा खाते ही जान तोड़ता नजर आया। फौरन ही दूसरे पर पलटे और शेर की तरह हमलावर होकर बीच में घुसते चले गए और उनके अंदर पहुंचकर इस जोर से एक डांट पिलाई कि दिलों में रौब डालती चली गई। रोमी भागे और आप यक के बाद दीगरे एक एक को गिराते उनके पीछे भागे, हत्ता कि आपने 19 रोमियों को गिरा लिया। जिस वक्त ताक़ुब करते करते रोमियों के लश्कर के करीब पहुंचे तो आप लौटे और हज़रत खालिद बिन वलीद के पास आकर उन्हें इस सब वाक़या की इतला दी। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि अपनी ताकत पर घमंड ना करना और ना उन पर कोई हमला करना। हज़रत ज़रार ने कहा कि रोमी मुझे पकड़ना चाहते थे। मुझे अपने खुदा से खौफ मालूम हुआ कि वो मुझे भागता हुआ देखे, लिहाजा मैंने खालिसतन पूरे इखलास के साथ हमला कर दिया। इसलिए बारी ताला ने यकीनी तौर पर मेरी मदद फरमाई। वल्लाह अगर मुझे आपकी मलामत का खौफ ना होता तो मैं जब तक रोमियों के तमाम लश्कर पर हमला ना कर लेता कभी वापस ना आता। अय अमीर, आप यकीन जाने कि ये तमाम लश्कर हमारे लिए माल गनीमत है।
ناظرین، کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے 4 حصے کیے، میمنہ، میسرہ، کلب اور ہراول۔ ہراول کے پھر 2 حصے فرمائے۔ ہراول ایسر میمنہ کی کمان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، میسرہ پر سعید بن عامر کو مقرر کیا، ہراول ایمن پر نعمان بن مقرن کو، اور ہراول ایسر پر شرجیل بن حسنہ کو سردار بنایا۔ 4000 سوار حضرت یزید بن ابی سفیان کے ماتحت دے کر ان کو سانک لشکر پر مامور کیا تاکہ وہ اس لشکر سے حرم اور بال بچوں کی نگہداشت کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں خداوند تعالیٰ جزائے خیر عنایت فرمائیں۔ یہ کہہ کر آپ مسلمانوں کی صفوں میں چلے آئے، یہاں اپنے گھوڑے کو مامیز کیا، پھر آپ نے صفوں میں چکر لگایا، جہاد کی ترغیب دی اور بلند آواز سے فرمایا، یا معاشر المسلمین، خداوند تعالیٰ کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جنگ میں ثابت قدم رہو، حرم، اولاد اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے جانیں دے دو اور دل کھول کر لڑو۔ یاد رکھو، یہاں نہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ قلعہ ہے کہ اس کی طرف بھاگ پڑو گے، نہ کوئی کمین گاہ اور خندقیں ہیں کہ ان میں چھپے رہو گے۔ تم شانہ سے شانہ ملا لو، شمشیروں کو میان سے کھینچ لو، اور جب تک میں حکم نہ دوں حملہ نہ کرنا۔ تیروں کے چلانے میں اس قاعدے کو ملحوظ رکھو کہ جس وقت وہ تمہاری کمانوں سے نکلیں تو ایک کمان سے نکلتے ہوئے معلوم ہوں۔ اگر اس طرح اکٹھے اور ایک ساتھ ٹڈی دل کی طرح تیر چلائے جائیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی تیر نشانے پر بیٹھ جائے۔ ثابت قدم رہو، مقابلہ میں مضبوطی دکھلاؤ اور ٹھہرے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، شاید تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔ یاد رکھو، تمہارا مقابلہ اس جیسی جماعت کے حمایت کرنے والوں اور عمرا سے پھر کبھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مسلمان آپ کی یہ تقریر سن کر بہت خوش ہوئے، تلواریں ننگی کر لیں، کمانوں کا چلہ چڑھایا، تیروں کو سیدھا کیا اور حرب و ضرب کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خالد کلب لشکر میں پہنچے اور وہاں حضرت عمر بن عاص، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، قیس بن حبیرہ، رافع بن عمیرہ الطی، مسیب بن نقبہ، ذوالقلار، ربیعہ بن عامر اور چند ایسے ہی حضرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ نے یہاں توقف۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ فوج کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ جس وقت دروان نے مسلمانوں کا لشکر اور ان کی آمد دیکھی تو خود بھی اپنی فوج کو آگے لے کر بڑھا۔ اس کے سپاہیوں سے تمام طول و عرض میں زمین پٹی پڑی تھی۔ عیسائی سب طرف سے آ کر جمع ہوئے اور صلیبوں، جھنڈوں اور کفر کی آوازوں سے اپنے لشکر کا اظہار کیا۔ جس وقت دونوں لشکر میدان جنگ میں پہنچ گئے، حضرت معاذ بن جبل نے ان کی فوج کی یہ حرکت اور پیش قدمی دیکھ کر بلند آواز سے فرمایا، مسلمانوں، جنت تیار ہے، دوزخ کے دروازے بند ہیں، رحمت کے فرشتے بالکل قریب ہیں، اور بناؤ سنگھار کیے تمہارے انتظار میں ہیں، تمہیں دائمی زندگی مبارک ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان اور مال خرید لیا اس عوض پر کہ ان کے واسطے بہشت ہے، یہ لڑتے ہیں اللہ کے راستہ میں۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے حملہ میں برکت عنایت فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، معاذ، ذرا صبر کرو تاکہ میں لوگوں کو کچھ وصیتیں کر دوں۔ یہ کہہ کر آپ نے صفیں مرتب کی اور فرمایا، شانہ سے شانہ ملا لو، اور یاد رکھو کہ یہ لشکر تم سے 2 چند ہے۔ عصر کے وقت تک لڑائی کو طول دیتے رہو، کیونکہ وہ وقت ایسا وقت ہے جس میں ہمارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں پر فتح پائی ہے۔ لڑائی میں پوچھ دے کر بھاگنے سے بہت زیادہ احتیاط رکھو، کیونکہ باری تعالیٰ تمہیں ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی برکت اور اعانت سے حملہ کرو۔ کہتے ہیں کہ جب دونوں لشکر مقابلے میں ڈٹ گئے تو ارمن قوم کے لوگوں نے تیر پھینکنے شروع کیے، جس کی وجہ سے چند آدمی قتل اور بعض سپاہی مجروح ہو گئے۔ حضرت خالد نے چونکہ اپنے لشکر کو حملے سے منع کر رکھا تھا، مسلمان جب قتل اور زخمی ہونے لگے تو حضرت زرار نے عرض کیا، اب ہمیں کس بات کا توقف ہے؟ اللہ جل جلالہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے انوار کی تجلیات ہمیں منور فرماتی رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا کے دشمن یہ گمان کر لیں کہ ہم ان سے ڈر کر بزدل ہو گئے ہیں یا سستی چھا گئی ہے۔ آپ ہمیں جلدی حملہ کا حکم دیں۔ اگر وقت کا انتظار ہے تو اتنے میں ہم میں سے چند جوان نکل کر ان کے مقابلے کے لیے چلے جائیں اور حملے کے وقت تک لڑائی کو طول دیتے رہیں، پھر وقت آنے پر ہم سب حملہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا، زرار، اس کام کے لیے بھی تم ہی موزوں ہو۔ حضرت زرار نے فرمایا، واللہ
میرے دل میں اس سے زیادہ کسی چیز کی محبت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ذرا پہنی، ذرا نما نقاب منہ پر ڈالا، ہاتھی کے کھال کا پاکھر اپنے گھوڑے پر باندھا، رومیو جیسا لباس اس قوم سے مخفی رہنے کے لیے زیب تن فرمایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی باغ کو دشمن کی طرف پھیر دیا۔ وہاں پہنچے تو برچہ سنبھال کے رومیو کی صفوں میں گھس گئے اور حملہ کر دیا۔ دشمنوں نے تیر برسانے اور پھر پھینکنے شروع کیے، مگر خدا کے اس بندے تک ایک نہ پہنچا۔ یہ برابر صفیں پھاڑتے اور رومیو کو کاٹتے چلے جا رہے تھے، اور یہ ایک ایسا جان توڑ حملہ تھا کہ آپ نے 20 جوان پیدل اور سوار کاٹ کر پھینک دیے۔ حسان بن عوف کہتے ہیں کہ میں حضرت زرار کے مقتولین کو گن رہا تھا۔ اس حملے میں کل مقتولین کی تعداد 30 تھی۔ ظریف بن طارق مربوئی کہتے ہیں کہ آپ کے اس حملے نے رومی فوج میں کھلبلی مچا دی۔ آپ کی شجاعت، بہادری اور مردانگی نے انہیں حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ نے سر سے خاد اتار کے پھینک دیا اور فرمایا، یا بنی اصفر، میں زرار بن ازور ہوں، کل تمہارا رفیق تھا اور آج مخالف ہوں۔ میں ہی قاتل حمران بن وردان ہوں۔ یاد رکھو، جس نے رحمان کے ساتھ کفر کیا ہے اس کے لیے ایک بلائے بے درماں ہوں، اور تمہیں فنا کرنے والا ہر جگہ اور ہر آن ہوں۔ فوجیوں نے آپ کی یہ گفتگو سن کر آپ کو پہچان لیا اور الٹے پاؤں بھاگے۔ آپ کا جوش عروج پر تھا، آپ ان کے پیچھے چلے۔ ادھر سے قوم بطر کا رہا ہرکلیہ اور مذبح نے یک کے بعد دیگرے پے در پہ آپ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ دروان نے دریافت کیا، یہ کون سا بدوی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ وہی ہے جو کبھی ننگے بدن نیزہ لے کے چلا آتا ہے، کبھی نیزے وغیرہ وارد ہوتا ہے، کبھی نیزہ لے کر موجود ہوتا ہے۔ دروان نے حضرت زرار کا ذکر سن کر ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور کہا کہ میرے کنبے کا کم کرنے والا اور میرے لڑکے کا قاتل یہی شخص ہے۔ میری دلی خواہش ہے اور میں سچ کہتا ہوں کہ جو شخص میرا بدلہ اس سے لے گا، جو کچھ وہ مانگے گا اسے دوں گا۔ ارایا کے ایک بہادر نے یہ سن کر جلدی سے کہا، اس خدمت کے لیے میں موجود ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ یہ ولی تبریہ تھا۔ بہرحال یہ شخص دروان سے کہنے لگا کہ آپ کا بدلہ میں لوں گا، اور گھوڑے پر سوار ہو کر چلا۔ حضرت زرار پر حملہ کیا۔ 3 گھنٹے سے زیادہ تک دونوں بہادر فن حرب کے جوہر دکھلاتے رہے۔ آخر حضرت زرار نے نیزے کا ایک ایسا جچا تلا ہاتھ مارا کہ زرا کو پھاڑتا ہوا اپنا کام کر گیا اور دشمن اونھے منہ آ رہا۔ دروان یہ دیکھ کر کہنے لگا، یہ بھی اسے پکڑ کے نہ لایا۔ اگر لے بھی آتا اور میں خود اپنی آنکھ سے دیکھ بھی لیتا، اس وقت بھی اپنی نظر کی غلطی بتلاتا اور کبھی یقین نہ کرتا۔ اور یقین بھی کس طرح کروں؟ کہیں انسان بھی جن کے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ اب میں اپنے سوا کسی دوسرے شخص کو نہیں دیکھتا کہ اس بدصورت سے لڑے۔ دروان یہ کہہ کر تاتاری گھوڑے سے اترا، ذرا پہنی ایک دوسری ذرا جس میں موتی ٹکے تھے بدن پر ڈالی، حضرت زرار کو مرعوب کرنے کے لیے تاج سر پر رکھا، عربی گھوڑے پر سوار ہوا اور قریب تھا کہ چل پڑے۔ فوراً والی امان دریحان جو قوم اورانیہ سے تھا اور جس کا نام استفان تھا، آیا اور رکاب کو بوسہ دے کر کہنے لگا، اس بدبخت سے آپ کا بدلہ لینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اگر میں اسے قتل کر دوں یا گرفتار کر لوں تو کیا آپ اس کے عوض اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گے؟ دروان نے کہا کہ ایسی صورت میں اسے تیری نظر کر دوں گا اور وہ تیری ہو کر رہے گی۔ میں اپنے اس قول پر عمرائے شام اور خاصان ملک ہرکل کو گواہ کرتا ہوں۔ ان سے زیادہ غالباً تجھے کسی اور معتبر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ استفان یہ سن کر آگ کے بگولے کی طرح نکلا اور حضرت زرار پر حملہ آور ہو کے کہنے لگا کہ بدبخت یہ لے۔ حضرت زرار رومی زبان ہونے کی وجہ سے سوائے اس کے کچھ نہ سمجھ سکے کہ ہوشیار ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے بھی تیار ہو کے ایک جوابی حملہ کیا۔ استفان ایک سونے کی سلیب چاندی کی زنجیر گردن میں ڈال کر نکلا تھا، اسے بوسے دینے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ سلیب سے مدد چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو سلیب سے میرے مقابلے میں آنا تو مدد طلب کرتا ہے تو میں اس ذات والا صفات سے جو قریب مجیب ہے اور جو دعا کرنے والے کے خود قریب آ جاتی ہے، تیرے مقابلے میں مدد تو آنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا۔ دونوں نے فن حرب کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ لوگ بے قرار ہو گئے۔ حضرت خالد نے چلا کر فرمایا، ابن ازور، یہ سستی کیسی، یہ تغافل کیا، یہ لڑائی میں طول کیا معنی؟ حالانکہ دوزخ تمہارے حریف کے انتظار میں ہے اور عز و جل تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ بزدلی سے بچو اور مردانہ وار حملہ کرو۔ یہ سن کر آپ کے دل میں جوش پیدا ہوا۔
زین پر بیٹھے بیٹھے کانپنے لگے اور دشمن پر حملہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ رومی چلا چلا کر استفان کو بہادری کی امنگ دلا رہے تھے اور یہ دونوں حریف پوری حرب و ضرب کے ساتھ کرزار میں مشغول تھے، حتیٰ کہ سورج میں بھی گرمی آ گئی اور وہ بھی آگ برسانے لگا۔ دونوں حریف پسینے پسینے ہو گئے، گھوڑوں میں دم تک باقی نہ رہا۔ استفان نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ گھوڑوں کو چھوڑ دیں اور پیدل ہو کر لڑیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر رحم کھا کر اترنے کا قصد ہی کیا تھا کہ اچانک ایک سوار جو استفان کا غلام تھا، خالی پیٹ یعنی بغیر سوار کے ایک گھوڑا ساتھ لے آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی آپ نے اپنے گھوڑے سے چلا کر فرمایا، جس کو لوگوں نے بھی سنا، کہ تو تھوڑی سی دیر میرے نیچے چست اور چلا کرے، ورنہ سرور دو جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس جا کر تیری شکایت کروں گا۔ گھوڑا یہ سن کر ہنہنایا اور ٹاپیں بھرنے لگا۔ حضرت زرار اس غلام کی طرف جھپٹے اور اس کے پاس پہنچ کر نیزے سے اس کا کام تمام کر دیا اور اس خالی ذہن گھوڑے پر خود سوار ہو گئے۔ اپنے گھوڑے کو مسلمانوں کی طرف چھوڑ دیا جو ان میں جا ملا۔ پھر آپ استفان کی طرف لپکے۔ جس وقت اس نے دیکھا کہ انہوں نے غلام کو قتل کر دیا اور اس گھوڑے پر سوار ہو گئے تو اپنی ہلاکت کا یقین کر لیا اور یہ سمجھ گیا کہ اب لا محالہ یہ میرے قتل کے در پہ ہیں۔ حضرت زرار جو اس کے بوکھلا پن کو دیکھ کر فوراً سمجھ گئے کہ دشمن مغلوب ہوا چاہتا ہے، ارادہ کیا کہ حملہ کریں، مگر اچانک آپ نے رومی سواروں کا ایک دستہ اپنی طرف آتے دیکھا، کیونکہ دروان نے جب استفان کو مغلوب اور قریب ہلاکت دیکھا تو وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی مدد نہ کی گئی تو یہ کچھ دم کا مہمان ہے۔ اس لیے اس نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ شیطان میرے کلیجہ کے ٹکڑے کو تو کھا چکا ہے، اگر میں نے آج اسے قتل نہ کیا تو گویا میں نے خود اپنی جان کو مورد ہلاکت میں ڈال دیا۔ اب یہ ضروری ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے میں خود نکلوں، اگرچہ دیگر روسا اور عمرہ مجھے اس کمزور بدوی کے مقابلے میں جانے کے لیے آر اور عیب کے ساتھ یاد کریں، مگر مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بطار کا کیاسرا اور ہرکلیا کے قبیلے اس وقت تک اس کے پاس سے علیحدہ نہ ہوئے جب تک اس نے ان سے حضرت زرار کے مقابلے کے لیے صلیب نہ اٹھوا لی۔ اس عہد و پیمان کے بعد قبیلہ مذہبہ کے 10 آدمی جو سب کے سب ذرا پوش تھے، پیروں میں لوہے کے موزے، بازو پر لوہے کے بازو چڑھائے ہوئے، ہاتھوں میں فولاد کے عمود اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ ہوئے اور یہ ذرا میں ملبوس تاج سر پر رکھے آگ کے شعلہ کی طرح ان کے آگے آگے چلا۔ استفان نے جو حضرت زرار سے مجبوری سے لڑ رہا تھا ان کی طرف دیکھا، یقینی ہلاکت کے بعد ذرا دم میں دم آیا اور حضرت زرار سے چیخ کر کہنے لگا، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر آپ نے اس کی طرف التفات نہ کیا اور نہ آنے والے سواروں سے مرعوب ہوئے، البتہ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ حضرت خالد بن ولید نے بھی ان سواروں کو آتے اور ان کے افسر کے سر پر تاج چمکتے ہوئے دیکھا اور فرمایا کہ تاج بادشاہوں کے سر پر ہوا کرتا ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ فوج کا کمانڈر ہے اور ہمارے آدمی پر خروج کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اپنے آدمی کی نصرت و اعانت کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنی فوج کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں سے بھی 10 آدمی نکلنے چاہیے تاکہ پلہ برابر رہے۔ اس کے بعد آپ چیدہ اور منتخب 10 آدمیوں کو لے کر نکلے، گھوڑوں کی باغیں میدان کرزار کی طرف کی اور چل دیے۔ ادھر رومی حضرت زرار تک پہنچ گئے۔ آپ نہایت اولوالعزمی اور جوان مردی کے ساتھ مقابلے میں ڈٹ گئے اور حضرت خالد بن ولید کے پہنچنے تک برابر نہایت مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید نے پہنچ کر زور سے پکارا، زرار تمہیں بشارت ہو، تمہیں جبار نے سعادت عطا کر دی ہے، کفار سے کسی طرح کا خوف و ہراس نہ کرنا۔ حضرت زرار نے جواب دیا، باری تعالیٰ کی طرف سے نصرت و اعانت قریب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید اور آپ کے ساتھیوں نے چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیا اور انہیں بیچ میں لے کے ایک ایک سپاہی کی طرف ایک ایک مسلمان نے رخ کیا۔ حضرت خالد نے دروان کو حل من مبارز کہا۔ حضرت زرار اپنے حریف سے نیزہ آزمائی کر رہے تھے، مگر ان کے حریف استفان کا برا حال تھا، بازو شل ہو چکے تھے، ہاتھوں میں لرزہ آ گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر اور بھی اوسان خطا ہو گئے، خوشی رنج میں بدل گئی اور بھونچا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ گھوڑا بے حس و حرکت ہو گیا۔ حضرت زرار جو اس کی گھبراہٹ اور بزدلی فوراً سمجھ گئے، آپ نے نیزہ سے حملہ کیا۔ استفان نے خود کو موت کے پنجہ میں دے کر اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور اٹھ کے بے تحاشا بھاگا۔ آپ بھی فوراً گھوڑے سے اتر کر پیچھے بھاگے اور کچھ دور جا کر جب قریب ہوئے تو نیزہ ہاتھ سے پھینک دیا۔
दोनों में कुश्ती होने लगी। एक ने दूसरे के मूठे पकड़ लिए और मारकाराई शुरू हो गई। खुदा का दुश्मन अस्तफान पत्थर की चट्टान की तरह निहायत भारी भरकम आदमी था, और हजरत जरार बहुत ज़्यादा नहीं फुल जैसा और दुबले पतले शख्स थे, मगर बारी ताला ने आपके अंदर कुव्वत व दनाई कोट कोट कर भर दी थी। देर तक कुव्वत आजमाई होती रही। आखिर आपने कमरबंद पर हाथ मारा और नाव के करीब से कमरबंद पकड़ के ज़मीन से उठाकर दे टपका। अस्तफान ने दरवान से चीख चीख कर मदद चाहिए और रोमी ज़बान में कहने लगा, अय सरदार, मुझे इस मुसीबत से जिसमें मैं फंस गया हूँ निजात दिलाओ, वरना मैं हलाक हुआ। दरवान ने वहीं से चीख के जवाब दिया कि बदबख्त है, और मुझे इन दरिंदों से कौन निजात दिलाए। उन दोनों को ये बावागोई और बकवास जो ये दोनों आपस में कर रहे थे, हजरत खालिद बिन वलीद ने भी सुनी। ये सुनकर आप और ज़्यादा हमला के लिए मुस्तरब हुए और दरवान पर हमला कर दिया। उधर हजरत जरार ने अपने मगलूब व हरीफ का इरादा किया। उन दोनों का तमाशा दोनों तरफ के लश्करी अच्छी तरह देख रहे थे। रोमियो ने यह देखकर शोर व वेला मचाना शुरू किया। इधर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा तकबीर बुलंद किया। हजरत जरार हरीफ के सीने पर चढ़ के बैठ गए। अस्तफान आपसे पूरी तरह डर रहा था और ऊँट की तरह बुड़बुड़ा रहा था। हर एक सिपाही दूसरे की मदद व इयानत करने से बिल्कुल मजबूर था। हजरत जरार ने तलवार हाथ में ली और दुश्मन के सीने पर रखकर हलक की तरफ को खींच ली। उस वक्त उसने इतना शोर मचाया कि आसमान सर पर उठा लिया। दोनों तरफ का लश्कर उसके शोर फगां को सुन रहा था। आखिर उसकी चीखों पुकार से तमाम रोमी लश्कर दौड़ पड़ा। जिस वक्त हजरत जरार ने अपनी तरफ लश्कर को आते देखा और खुद को खामखा मुसीबत में फंसते मालूम किया, तो आपने सोचा कि अगर मैं यहाँ ठहरा तो सिवाय इसके कि घोड़ों के सुमों और पौड़ों तले रौंदा जाऊं, और क्या फ़ायदा है। ये सोचकर आपने तकबीर कही और दुश्मन का सर काट के उसके सीने से उतरे। आप तमाम के तमाम खून से भरे हुए थे। ज़ोर से तकबीर कही और मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया और हमला करने के लिए चल दिए। उधर रोमी हमला की घर से आगे बढ़े और उनके मेमना ने हजरत मुआज बिन जबल पर और मैसरा ने हजरत सईद बिन आमिर पर हमला कर दिया। अरमनी कौम और अरबों के फरीकैन की तरफ ने तीरों का मी बरसाना शुरू कर दिया और इस कदर तीर बरसाए कि उनकी कसरत ने सूरज का मुंह छुपा दिया। हजरत सईद बिन जैद ने मुसलमानों को मुखातिब करके फरमाया, या मुआशरुन्नास, तुम अपनी मौत को याद करो। सामने खुदाए जब्बार के दीन की हिमायत और हिफाजत करने वालों, सब्र से काम लो। आपके इन अल्फाज ने लोगों में नई तरह की रूह फूंक दी। कहते हैं कि दोनों फरीक खूब घमसान की लड़ाई लड़े, हत्ता कि असर का वक्त आया। अब दोनों फरीक जुदा जुदा हो गए। दोनों तरफ से सिपाही काम आए, मगर मुशरिकीन के मकतूलीन की तादाद बहुत ज़्यादा रही। वागदी कहते हैं कि रोमी इस मरका में 3000 के करीब काम आए, जिनमें 10 वालियान मुल्क भी शामिल थे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।